भारत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पंजाब में तकरीबन 9 महीने के बाद आज एक खुदकुश हमले की कोशिश की गई है, मगर इस वाक़े में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ जो कि शहर रहीम यार खान में हुआ है, मगर इसमें खुदकुश हमलावर जिसने कि अपने आप को धमाके से उड़ाया वो ख़त्म हो गया। ये वाक़या बहुत अहम है इस लिहाज से कि पंजाब में पिछले कई महीनों से खुदकुश हमले नहीं हुए हैं। आखिरी खुदकुश हमला पंजाब के शहर लाहौर में हुआ था, जहां पर एक बाग में हमला किया गया था फैसल पार्क में, और जहां इकबाल पार्क में होने वाले खुदकुश हमले में जो कि मार्च के महीने में हुआ था 72 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से अक्सरियत बच्चों की थी। आज का वाक़या रहीम यार खान में हुआ, और रहीम यार खान के उस मकाम पर जहां पर मस्जिद है और करीब ही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिस है, पुलिस की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिस है। मुख्तलिफ जो एनी शाहिदीन से जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक लग ये रहा है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 2 अहम अहलकार जो कि जुमे की नमाज के लिए मस्जिद में गए थे, वहाँ से निकल के वो CTD के दफ्तर में आ रहे थे कि एक शख्स जो कि बुर्का पोश था उसने उनका पीछा किया और CTD के दफ्तर में जाने की कोशिश की, मगर वहाँ पे मौजूद अहलकारों ने उसे उसके जूतों यानी जॉगर से पहचाना और उन्हें शक हुआ, और जब उन्होंने उसको ललकारा उस शख्स ने अपने आप को फौरी तौर पे धमाके से उड़ा दिया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और ये एक बड़ा सानहा होने से टल गया। अहम वाक़या इस बात की निशानदही कर रहा है कि अब भी दहशतगर्द और खुदकुश हमलावर मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे आज का वाक़या क्योंकि रहीम यार खान में हुआ है, लगता यह है कि उनकी प्रेजेंस जनूबी पंजाब में ही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर अब भी दहशतगर्दी के ठिकाने मौजूद हैं। आज का वाक़या और उसका ये टल जाना यकीनी तौर पे एक अच्छी खबर इस लिहाज से ज़रूर है कि CTD के अहलकारों ने हाजिर दिमागी से काम लिया, मगर उसके साथ ही ये इस बात की भी इत्तला है कि दहशतगर्दी का चैलेंज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पे ये वाक़या इस बात की निशानदही कर रहा है। हमारे आज की अहम खबर है और इसका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जहां पर अंदरूनी हलचल मुसलसल जारी है और थमने का नाम नहीं ले रही है। एक जानिब पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात हैं तो दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने ऐसा लगता है कि PTI के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बुरी तरह शिकस्त हुई थी, जो 1973 के इलेक्शन के नताइज के बिल्कुल बरक्स हुए थे। ये आपके इल्म में है कि बल्दियाती इलेक्शन को हुए अब तकरीबन 1 साल हो गया है। अब मेयर और डिप्टी मेयर और जिले चेयरमैन वगैरह के इलेक्शन हुए अब से चंद रोज कबल, उसके नताइज से भी लगता है कि तहरीक इंसाफ पंजाब में किसी बुहरान का शिकार है। वैसे तो ये बात आपके इल्म होगी कि फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के मुंतखब बल्दियाती अरकान ने मुस्लिम लीग नून से अचानक जिस वक्त ये इलेक्शन हो रहा था, पूरे बल्दियाती अरकान PTI के वो मुस्लिम लीग नून से मिल गए, और PTI के मेयर के उम्मीदवार मुमताज़ चीमा ने खुद अपने आप को भी वोट नहीं दिया। इंतहाई शर्मिंदगी की बात थी PTI की क़यादत के लिए, मजमूई तौर पर पंजाब में और ख़ास तौर पर फैसलाबाद में जहाँ पर यह वाक़या हुआ है। एक और अहम पेशरफ्त हुई है अब से चंद रोज कबल इमरान खान के घर यानी कि उनके आबाई शहर मियांवाली में, जहां तहरीक इंसाफ का एक गढ़ समझा जाता है, मगर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इंतखाब भी नहीं जीत सका है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन का इंतखाब था और वो नहीं जीत सका है, और मियांवाली से मुस्लिम लीग नून के गुल हमीद रोकड़ी मियांवाली के जिला काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, जो यकीनी तौर पर लम्हा फिक्रिया है इमरान खान के लिए भी और तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि ये इंतखाब हुआ था मियांवाली में, और मियांवाली जो कि इमरान खान का घर है वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर मुनक़सिब हो चुकी है। जिसके बाद PTI के इस वाक़े के बाद PTI में MP डॉक्टर सलाहुद्दीन, फैसलाबाद में MP खुर्रम शहजाद और अटक से रुकन पंजाब असम्बली एजाज बुखारी समेत
25 سے زائد ضلع عہدیداروں اور بلدیاتی نمائندوں کی پارٹی کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے. 3 MPs کی اور 25 اراکین کی رکنیت معطل کی ہے پی ٹی آئی نے, جو کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ایک بحران سا ہے جو جنم لے رہا ہے پی ٹی آئی میں اس وقت پنجاب میں. اور جیسا کہ یہ بلدیاتی الیکشن کے نتائج آئے اور اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کا ایکشن دیکھ رہے ہیں آپ. 2 سال سے پی ٹی آئی کے 4 منحرف ارکان قومی اسمبلی کو نااہل قرار دلوانے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی اور جناب عمران خان. الیکشن کمیشن اور اسپیکر قومی اسمبلی کو ان اراکین کی نااہلی کے لیے 2014 سے 3 مرتبہ خط لکھے جا چکے ہیں. پی ٹی آئی کے منحرف اراکین وہی ہیں جنہوں نے سن 2014 میں دھرنے کے موقع پر پی ٹی آئی کے اراکین کے ساتھ استعفے دینے سے انکار کر دیا تھا. اس میں قومی اسمبلی میں پشاور سے گلزار خان، نوشہرہ سے سراج محمد خان، کرک سے ناصر خٹک اور مخصوص نشستوں پر خاتون امیدوار مسرت احمد زیب شامل ہیں. 3 اراکین قومی اسمبلی نے 2014 کے دھرنے سے قبل عمران خان کی ہدایت پر استعفے جمع نہیں کرائے تھے، جبکہ سراج محمد خان نے استعفیٰ دے کر واپس لے لیا تھا اور کہا تھا کہ ان سے زبردستی استعفیٰ لیا گیا تھا. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں بھی بڑی شدید مشکلات کے شکار ہے. یہاں پر اس کی حکومت ہے، لیکن تحریک انصاف کے 5 اراکین قومی اسمبلی اور 6 اراکین صوبائی اسمبلی نے ایک اپنا گروپ بنا لیا ہے اور وہ میڈیا پر صوبائی وزراء کی کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں اور پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کو کے پی کے میں ایک کرپٹ گورنمنٹ قرار دیتے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی کے اراکین ہی کر رہے ہیں، جس میں 5 قومی اسمبلی کے 6 صوبائی اسمبلی کے اراکین شامل ہیں. عمران خان کہہ چکے ہیں کہ حکومت مخالف احتجاجی تحریک اور پارٹی کے فیصلوں پر اور عہدیداروں سے اختلاف کرنے والے تحریک انصاف کو چھوڑ دیں. اس حوالے سے عمران خان کئی بار شدید برہمی کا اظہار کر چکے ہیں. ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں اور 3 MNAs جو تحریک انصاف کے جنہوں نے ابھی تک ریزائن نہیں کیا ان کو آج ہم نے پارٹی سے نکال دیا. ہم نے اب پارٹی کا ڈسپلن امپوز کرنا ہے. پارٹی کا ڈسپلن جو توڑے گا اب کوئی اس کے اوپر رعایت نہیں کی جائے گی، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. جو چارجز لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر کہ انہوں نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیے ہیں، گورنمنٹ بھی ہمیں چھوڑنی پڑے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، ہم ان کو چھوڑیں گے. جن لوگوں نے پارٹی کا ڈسپلن توڑا ہے ان کے اوپر سخت ایکشن لینے لگے ہیں، ان کو ہم پارٹیوں سے نکالنے لگے ہیں. ساری پارٹی نے ایک بننا ہے، سب نے اتحاد ہونا ہے، کیونکہ ہم نے سب میں یہ وقت ہے کہ کوئی بھی ہمارے اختلافات وہ ختم کرے، پارٹی ایک بنے. صورتحال جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی صورت میں بھی قابو میں نظر نہیں آتی. پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات کافی سیریس سچویشن اختیار کر گئے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. مسلسل اندرونی مسائل کی خبریں آ رہی ہیں، اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں پی ٹی آئی سے. ابھی یہ ایک بار پھر آپ کی پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ 4 اراکین قومی اسمبلی جو کہ عملاً آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ ان کی رکنیت ختم کرا دیں، جس کی وجہ سے آپ کے 4 اراکین تو اسٹریٹ کم ہو گئے ہیں اس نمبر سے جو کہ آپ کے سن 2013 کے الیکشن میں جیتے تھے. ان 4 اراکین قومی اسمبلی کے بارے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ آپ کی بھرپور کوشش ہے کہ ان کی رکنیت ختم کرائیں. ان اراکین نے پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑا تھا اور جیتے تھے، اب ممبر قومی اسمبلی بنے تھے. پھر انہوں نے ڈیفیکٹ کیا اور ایک فارورڈ بلاک بنایا. لیکن آپ قانون کہتا ہے کہ جو آپ کی ٹکٹ پر بنے ہوں وہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس یا بجٹ پہ جو فائنینس بل ہے اس پہ پارٹی کی منشا کے مطابق ووٹ نہ دیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. تو ہم نے اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے، کیونکہ ان صاحبان نے بجٹ پہ پارٹی کی لائن کو، فائنینس بل پر پارٹی کی لائن کو ٹو نہیں کیا اور ایک خلاف ورزی کی ہے، تو ہم ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لے رہے ہیں اور اسپیکر صاحب سے خط لکھ رہے ہیں کہ ان کو ان کی ہم نے رکنیت بھی معطل کر رہے ہیں اور ان کو اسمبلی سے فارغ کیا جائے کیونکہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے بے وفائی کی ہے. ظاہر ہے ایک تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے مخدوم صاحب، ایک اور بڑا سیریس معاملہ ہے کے پی کے میں، جہاں 6 اراکین صوبائی اسمبلی، 5 اراکین قومی اسمبلی ایک اپنا علیحدہ گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کی حکومت کو کے پی کے میں بیٹھ کے آپ کے اراکین کہتے ہیں یہ کرپٹ گورنمنٹ ہے. یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے آپ کے لیے.
ہم نے لوگوں سے پارٹی کے لوگوں سے یہ پوچھا ہے کہ آپ اپنے علاقوں میں آپ کے علم میں ہیں کس نے وائلیشن کی ہے. دو جن کے علم میں جو وائلیشن ہے وہ جو ڈسپلنری کمیٹی سینٹرل ڈسپلنری کمیٹی جو چیئرمین نے تشکیل دی ہے اس سے وہ رجوع بھی کر سکتے ہیں, اس کو وہ معلومات فراہم بھی کر سکتی ہیں اور ان معلومات پر ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے یا ان کو شو کاز دیا جا سکتا ہے اور ان سے صفائی مانگی جا سکتی ہے. اچھا مخدوم صاحب دیکھیں, ایک تو معاملہ ہو گیا وہ 4 اراکین قومی اسمبلی کا, وہ ایک بڑا معاملہ ہے آپ کی پارٹی کے لحاظ سے, وہ تقریباً 1/8 ممبر ہیں آپ کے. پھر آپ کا یہ KPK کا معاملہ ہے, یہ علیحدہ ایک فارورڈ گروپ ہے جو آپ کی حکومت کے خلاف کیمپیننگ کر رہا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے 3 اراکین صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کی ہے, فیصل آباد سے خرم شہزاد, میاں والی سے ڈاکٹر صلاح الدین, اٹک سے اعجاز بخاری. یہ بھی ایک نیا ابھی بالکل فریش معاملہ سامنے آیا ہے. میرا نہیں خیال کہ اعجاز بخاری صاحب نے پارٹی کی لائن کو وائلیٹ کیا ہے, یہ آپ کی اطلاع درست نہیں ہے. اٹک میں انہوں نے ایسا نہیں کیا, لیکن ہم نے جو بلدیات میں جنہوں نے پارٹی کی لائن کو وائلیٹ کیا ہے اور پارٹی کی منشا کے خلاف ووٹ استعمال کیا ہے, ہم نے ایک ڈسپلنری کمیٹی تشکیل دی ہے مرکزی سطح پر اور ان کو شو کاز نوٹسز بھجوا دیے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ آپ ایک مقررہ وقت کے اندر اپنی صفائی پیش کریں اور اپنا جواب دیں. اگر ان کے جواب میں وزن ہے, معقولیت ہے, تو ان کی بات کو وزن دیا جائے گا اور نظر ثانی کی جائے گی, اور اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس جواز نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ان کی نہ صرف ممبرشپ سسپینڈ کی جائے گی, ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے گا. اچھا, ایک اور جو پارٹی کی آپ کی پوزیشن ہے وہ ریفلیکٹ ہوئی ہے بلدیاتی الیکشن میں گزشتہ سال بھی, اور ابھی جب یہ میئرز, ڈپٹی میئرز, چیئرمین وغیرہ کے الیکشن ہوئے, بہت ہی امبیرسنگ سچویشن ہوئی ہے پارٹی کے لیے. فیصل آباد میں آپ کے تمام اراکین جو تھے وہ PMLN سے مل گئے. جو چیئرمین کا آپ کا امیدوار تھا, میئر کا آپ کا امیدوار تھا, اس نے اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں دیا ہے. عمران خان صاحب کے گھر میں میاں والی سے آپ الیکشن ہار گئے ہیں, ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا خوشاب سے آپ الیکشن ہار گئے ہیں. فیصل آباد کی بڑی ایک امبیرسنگ یہ سچویشن ہے, بالکل ویسے ہی جیسے کہ ضمنی انتخابات کے موقع پہ کراچی میں آپ کا قومی اسمبلی کا امیدوار آخری وقت میں MQM سے مل گیا تھا. کافی بڑا ٹرموائل ہے شاہ محمود قریشی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں والی میں ہمیں یقیناً افسوس ہے کیونکہ وہاں ہماری عددی اکثریت تھی اور ہمارے پاس 37 کے لگ بھگ چیئرمین تھے جو بنی گالہ تشریف لائے, عمران خان صاحب سے ملے اور ان سے ووٹ دینے کا وعدہ کیا, لیکن بعد میں ان میں تقسیم پیدا ہو گئی اور ان کی انکوائری ہو رہی ہے, ان کو شو کاز نوٹس دے دیا گیا ہے. باقی پنجاب کا بالعموم جہاں تک تعلق ہے تو جو نتائج ہیں وہ پہلے سے نمایاں تھے, عیاں تھے, کیونکہ یہ 1 سال پہلے الیکشن ہوا تھا اور سارا پنجاب جانتا ہے کہ 1 سال پہلے بلدیاتی انتخابات کس نوعیت کے ہوئے تھے, کیسے ہوئے تھے اور کس جماعت کو کس ضلع میں کتنی سیٹیں ملی تھیں. پنجاب میں تو واضح اکثریت نون کے پاس تھی اور پھر بہت سے جو انڈیپینڈنٹس بنے تھے وہ بھی اقتدار کا جھکاؤ دیکھتے ہوئے نون کی طرف شامل ہو گئے. تو پنجاب میں بالعموم کوئی ایسا تعجب نہیں ہوا اور ہماری توقعات کے مطابق رزلٹ آئے کیونکہ پری ڈیٹرمنٹ تھا. ہاں, حکومت کے لیے کچھ حیران کن نتیجے نکلے ہیں. مثال کے طور پر پاک پتن ضلع حکومت نہیں سمجھتی تھی کہ تحریک انصاف جیتے گی, ہم جیت گئے. اٹک کا ضلع حکومت نہیں سمجھتی تھی تحریک انصاف جیتے گی, ہم جیت گئے. بہت سی ایسی تحصیلیں ہیں جہاں حکومت نہیں سمجھتی تھی تحریک انصاف جیت گئی, اور جہاں حکومت کو اعتماد تھا کہ ان کو لوگ جیتیں گے, نون کے جیتیں گے, بہت سے اضلاع میں نون تقسیم ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب شاہ محمود قریشی. پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی مسائل, سنگین مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابی ضابطوں کی خلاف ورزی پر کسی ممبر اس پارلیمنٹ کو یعنی کہ ممبر صوبائی اسمبلی کو سسپینڈ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبر صوبائی اسمبلی سسپینڈ ہوئے ہیں کہ انہوں نے انتخابی مہم میں حصہ لیا ہے. MPA تو سسپینڈ ہو گئے مگر بڑے لیڈرز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی الیکشن کمیشن نے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ ایکشن لیا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں لیا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بدین میں حالیہ بلدیاتی انتخابات کے دوران انتخابی مہم میں حصہ لینے اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی بشیر ہالپوٹا کی رکنیت ختم کر دی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کسی رکن اسمبلی کو انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سزا دی گئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار محمد رضا کی سربراہی میں چاروں صوبائی الیکشن کمشنر نے ذوالفقار مرزا کے بیٹے حسنین مرزا کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے بشیر ہالپوٹا کی رکنیت کی منسوخی کا فیصلہ کیا۔ جب ان کے سامنے یہ شواہد سامنے لائے گئے کہ وہ گو کے ممبر صوبائی اسمبلی ہے لیکن اس کے باوجود براہ راست الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں، یہ ایکشن لیا گیا۔ مگر یہ غیر معمولی بات نہیں ہے، اس طرح اس قانون کی، اس ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پاکستان میں ایک معمول کا عمل ہے۔ اس سال پنجاب میں ضمنی الیکشن کے دوران انتخابی مہم میں حصہ لینے پر الیکشن کمیشن نے عمران خان، حمزہ شہباز، خواجہ سعد رفیق، عابد شیر علی، ماروی میمن وغیرہ کو نوٹس جاری کیے تھے۔ براہ راست ثبوت بھی تھا کہ یہ الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن کسی کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ عمران خان اور حمزہ شہباز نے تو لودھرا میں حلقہ این 154 کے ضمنی الیکشن سے پہلے کئی جلسے کیے تھے، وہ باقاعدہ ٹیلی ویژن پہ بھی دکھائی جاتے تھے، مگر کوئی ایکشن اس حوالے سے نہیں ہوا تھا۔ اب یہ غیر معمولی ایکشن، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر صوبائی اسمبلی کی رکنیت صوبائی اسمبلی کی ختم کر دی گئی ہے۔ اب وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوں گے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے عدیل وڑائچ۔ عدیل، بتائیے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آج آپ دریافت کر رہے تھے کہ غیر معمولی مثال قائم ہوئی ہے، بشیر ہالپوٹا ایم پی اے کی رکنیت ختم کر دی ہے انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پہ، جبکہ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں یہ بڑی لیڈرشپ کی جو کہ یہ اس ضابطے کی خلاف ورزی ان کے لیے معمول کا امر ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف کبھی کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ کیا آج آپ کی بات ہوئی الیکشن کمیشن سے؟ جی کامران صاحب، جب ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ بات پوچھی کہ آپ نے اس کیس میں تو رکن سندھ اسمبلی کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے جس میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا الزام تھا، لیکن بہت سے ایسے کیسز الیکشن کمیشن میں موجود ہیں جن پر جو بڑے بڑے رہنماؤں کے خلاف ہیں، جیسا کہ این 63 میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر حمزہ شہباز اور عمران خان کے خلاف جو نوٹس الیکشن کمیشن جو ریٹرننگ افسر نے لیا اور اس کے بعد ان کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کرنے کے بعد جب ان کا جواب آیا عمران خان کا تو اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور ریفر کر دیا الیکشن کمیشن کو۔ حمزہ شہباز نے تو جواب دینا ہی گوارا نہیں کیا ریٹرننگ افسر کو، تو وہ بھی معاملہ الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیا گیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن ان بڑے رہنماؤں کے خلاف کارروائی جو ہے کرنے سے کیوں گریزاں ہے؟ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ البتہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ اس کیس میں چونکہ پٹیشنر خود الیکشن کمیشن میں آئے تھے تو اس کی سماعت شواہد کی بنیاد پر کرنے کے بعد جو بشیر احمد ہالپوٹا ہیں ان کی جو رکنیت ہے وہ منسوخ کی گئی ہے صوبائی اسمبلی کی۔ لیکن جو دوسرا کیس ہے اس میں جو ریٹرننگ افسر ہیں جیلم کے خورشید عالم، ان کی جانب سے جو رپورٹ الیکشن کمیشن کو بھجوائی گئی تھی اس میں انہوں نے سفارش کی تھی کہ ان دونوں رہنماؤں کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس پر کوئی نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا، یعنی ٹیک اپ معاملے کو نہیں کیا اور نہ ہی اس کی ابھی تک ایک سماعت ہوئی ہے کتنے مہینے گزر جانے کے بعد۔ بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ، ہمارے سامنے ہیں۔ یہی معاملہ ہے جس کا اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے کہ قانون کا اطلاق یکساں طریقے سے ہونا چاہیے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ہماری سیریز کے پی کے میں سب کچھ اچھا نہیں ہے، اس کے لیے ہم خیبر پختونخوا کے چھوٹے اضلاع کا دورہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کتنی تبدیلی آئی ہے۔ آج ہم رخ کر رہے ہیں بنوں کا، اور بنوں میں حالات دگرگوں ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ 3.5 سال سے زائد ہو چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ ہم نے دورہ کیا ہے خیبر پختونخوا کے چھوٹے اضلاع کا جانچنے کے لیے کہ مجموعی طور پہ جو حالات میں بہتری آئی ہے خیبر پختونخوا میں پچھلے 3.5 سال میں، کیا اس کے اثرات چھوٹے اضلاع میں بھی پہنچے ہیں اور وہاں پر کیا واقعی تبدیلی آ گئی ہے۔ آج ہم رخ کر رہے ہیں بنوں کا، 7 لاکھ سے آبادی والا یہ خیبر پختونخوا کا بڑا شہر ہے۔ فاٹا میں وزیرستان کے ساتھ یہ واقع ہے، اسی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے دوران وزیرستان کے آئی ڈی پیز نے بڑی تعداد میں بنوں کا رخ کیا تھا، جس کی وجہ سے ضلع کے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بنوں سے قومی اسمبلی کی 1، صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں۔ فضل الرحمان گروپ JUI کے پاس یہ نشستیں ہیں، یہ گڑھ ہے JUI کا، مولانا فضل الرحمان کا، اور یہاں کی صورتحال
جو ہم نے جائزہ لیا ہے اس سے واضح طور پہ لگتا ہے کہ ایک جانب بجلی کا شدید بحران ہے، دوسری جانب ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، کوڑے کے ڈھیر ہیں اور سیوریج کا بدترین حال ہے، یعنی کہ بنو کا برا حال ہے۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں شہریار جلدوا کی اس رپورٹ میں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے باعث ضلع بنو میں آئی ڈی پیز کی بڑی تعداد نے نقل مکانی کی، جس میں سے اکثریت نے اس شہر کو ہی اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ آبادی میں اضافے اور وسائل میں کمی کے باعث آج یہ ضلع مسائل کی اماج گاہ بن گیا ہے۔ بنو شہر جائیں تو ٹوٹی پوٹی سڑکیں، ہر طرف کچرے کے ڈھیر اور سیوریج کا تباہ حال نظام آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں بنو ڈسٹرکٹ میں بلدیاتی سطح کے درجنوں پروجیکٹس شروع کیے گئے، لیکن یہ تمام پروجیکٹس سیاستدانوں کے آپس کے مسائل کے باعث منجمد پڑے ہیں۔ ضلع بنو میں 70 کروڑ روپے مالیت کے کئی منصوبوں پر حکمران اور اپوزیشن سیاسی جماعتوں نے اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں۔ ان منصوبوں کے تعطل سے عوام اور تاجر برادری پریشانی کا شکار ہیں۔ ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ مطلب آپ کی قوم کا کام ہوتا ہے، آپ برائے مہربانی اس میں کاموں میں سیاست نہ کریں، پبلک کے لیے کام ہونے چاہیے۔ جو پارٹی بھی کر رہے ہیں حزب پاکستانی سب کو مراعات ملنے چاہیے۔ ہم مطلب اس وقت پارٹی بیس پہ کسی کی بھی بات نہیں کر رہے، نہ کسی کی برائی کرتے ہیں نہ کسی کی ہم تعریف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مطلب کام کرنے دو سب کو۔ یاد رکھو ہمیں راضی رکھ کر حکومت کرنی ہوگی۔ بنو میں مولانا فضل الرحمان کا اثر و رسوخ ہے، لیکن پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی کچھ حصہ رکھتی ہیں، جبکہ ضلعی حکومت بھی جے یو آئی کے ہی پاس ہے۔ جب یہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بننے والی تھی نا تو اس میں صوبائی حکومت کی بہت زیادہ مداخلت تھی۔ وہ یہاں پہ آ جاتے تھے اور ایک ہی کونسلر کو، ڈسٹرکٹ ممبر کو 1-1, 2-2, 3-3 کروڑ کی، پھر اس پہ ایم پی اے کہتا تھا کہ مجھے تم اینولی 2 کروڑ روپے کا فنڈ دیتے ہو اور آپ ایک ڈسٹرکٹ ممبر کو 2 کروڑ سے لے کے 4 کروڑ تک کرتے ہیں، تو اس پہ اس طرح ممبر یا کوئی اور اسٹے آرڈر لے کے آ جاتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران خودکش بم دھماکوں کے باعث خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں کھیلوں کے میدان کھلاڑیوں اور تماشائیوں سے خالی ہو گئے تھے۔ بنو شہر کے قلب میں واقع فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈ آج تک اجڑے ہوئے ہیں۔ اولمپئن قاضی محب اللہ کے نام سے منسوب بنو کے اس ہاکی اسٹیڈیم نے 5 اولمپئن قومی ہاکی ٹیم کو دیے، لیکن آج اس اسٹیڈیم کا یہ حال ہے کہ ٹرف جگہ جگہ سے اکھڑ چکی ہے۔ یا اس گراؤنڈ کی بات میں کرتا ہوں، ہمارے لیے 2015 میں یہ رقم مختص ہوئی تھی 6 کروڑ روپے کی کہ یہاں پہ نئی ٹرف لگے گی۔ یہ ہماری ٹرف جو ہے یہ 2009 کے بعد مکمل ڈیمیج ہے، لیکن پھر بھی ہم روتے رہے، بار بار کہتے رہے۔ اب پیسے منظور ہوئے لیکن 1 سال گزر گیا ہے، اس پہ فزیکلی کام نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد صوبہ بھر میں کھیلوں کے 60 سے زائد گراؤنڈز بنانے کا اعلان کیا تھا، جن میں سے 2 گراؤنڈز بنو میں تعمیر ہونے تھے، لیکن نئے کھیل کے میدان تو دور کی بات، پرانے ہی اصل حالت میں نہیں لائے جا سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں ایک بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ بہت عرصے کے بعد ایک بار پھر کراچی کا نشتر پارک کسی سیاسی جلسے کا مرکز بنا ہے اور جلسہ ہو رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا۔ آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ وہی متحدہ قومی موومنٹ ہے جو کہ اب فاروق ستار لیڈ کرتے ہیں، جو کہ اس وقت پارلیمنٹ کی 4تھی بڑی قومی سیاسی جماعت ہے، لیکن اس کے بارے میں تاثر یہی ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی تعداد میں اراکین ایسے ہیں جن کی ہمدردی اب بھی الطاف حسین کے ساتھ ہے۔ کراچی والے اور ان کے سامنے MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار اور رابطہ کمیٹی
ایک زمانہ تھا جب متحدہ قومی موومنٹ کا اس نوعیت کا کوئی جلسہ ہوتا تھا تو شہر اس کا قلب ساکت ہو جاتا تھا. گھنٹوں ٹیلی ویژن سکرینز پر یہ جلسہ دکھایا جاتا تھا. حد نگاہ تک لوگ ہوتے تھے اور تمام نگاہیں مرکوز ہوتی تھی ان جلسوں پہ. لیکن متحدہ قومی موومنٹ کی وہ سیاسی قوت توڑ دی گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے جو کہ ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے. وہ والی ایم کیو ایم ایک جانب پاک سرزمین پارٹی ہے جو کہ سندھ کی شہری نمائندہ تنظیم ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان ہے جو کہتی ہے کہ اب بھی وہ والی ایم کیو ایم ہے جو ہوا کرتی تھی. اور ایک ہے ایم کیو ایم لنڈن جس کو اب کہا جاتا ہے, اور یہ وہ ایم کیو ایم ہے جس کو اجازت نہیں ہے فی الحال بھرپور کسی سیاسی ایکٹیویٹی کی. اس پر غیر اعلانیہ پابندی ہے. یہ اس وقت سیاسی صورتحال ہے کراچی کی, اور اسی سیاسی صورتحال میں آج ایم کیو ایم پاکستان اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے جس کے لیے نشتر پارک کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں پر پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک مؤثر جلسہ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. یقینی طور پہ یہ وہ والے جلسے نہیں ہیں جو ایم کیو ایم کے جلسے ہوا کرتے تھے, لیکن یہ بہرحال ایک مؤثر پولیٹیکل ایکشن ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. اس کی تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں نشتر پارک جہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی مسعود رضا. بہت بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. فرمائیے گا نشتر پارک کا کیا ماحول ہے؟ یہ متحدہ قومی موومنٹ کا جلسہ ہے, کیا واقعی یہ متحدہ قومی موومنٹ والا ہی جلسہ ہے؟ اگر ماضی کی بات کریں خان صاحب تو ڈیفینیٹلی نہیں, اور اگر حال کی بات کریں تو جی متحدہ پاکستان نے ایک سرپرائز دیا ہے, کیونکہ نشتر پارک میں اسی سال مختلف جلسے ہوئے, ہم نے نہیں دیکھا کہ نشتر پارک بھرا جا سکا ہو. نشتر پارک ہو کے اس کے اطراف میں کنسٹرکشن ہوئی ہے. پہلے والا 1986 میں جو ان کا جلسہ ہوا تھا ایک تاریخی جلسہ تھا متحدہ کا, ویسا نشتر پارک تو نہیں ہے, اس سے چھوٹا ہے, مگر پھر بھی اس میدان کو بھرنا ایک بہت بڑی بات ہے. اور آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اس پورے میدان کو بھر دیا ہے اور ایک سرپرائز دیا ہے. لوگ چارج ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں, ہر عمر کے لوگ ہیں. اگر ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ شاید کسی ادارے سے تعلق رکھنے والے یا ان کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے تو ایسا نہیں ہے. کراچی کے شہری آئے ہیں, جو کہ ماضی والی بات نہیں ہے, مگر پھر بھی کراچی کے مخصوص حالات میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ یقینی طور پہ یہ مؤثر گیدرنگ ہے, یہ امپریسو گیدرنگ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں متحدہ قومی موومنٹ کا وہ کام اس طرح سے نظر نہیں آیا ہے جس طرح سے لوگوں کو پھر آنا پڑتا تھا جلسوں میں. یہ آپ کے خیال میں وہ لوگ ہیں جو کہ خود آئے ہیں اور اپنی مرضی سے آئے ہیں, اور اس وقت جو آپ گیدرنگ دیکھ رہے ہیں اس سے ایم کیو ایم پاکستان کی ہمت بڑھے گی آپ کے خیال میں؟ جی ہاں, کیونکہ اس سے پہلے جو جلسے ہوتے رہے, متحدہ کے جلسے جب ہوتے تھے تو ایک باقاعدہ بس سروس کا آغاز کیا جاتا تھا. مختلف علاقوں میں وہ بسیں جایا کرتی تھیں اور یہ شکایت کی جاتی تھی کہ لوگوں کو زبردستی بسوں میں بٹھا لیا جاتا ہے. آج شہر میں ایسی کوئی بس سروس نہیں چلی ہے. جو لوگ یہاں پر آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں, اور میری لوگوں سے بات ہوئی, یہ ابھی بھی الطاف حسین کی محبت دل میں رکھتے ہیں, ان سے ہمدردی دل میں رکھتے ہیں, مگر اکثریت فاروق ستار کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. اور میں پھر یہ بات کہوں گا کہ نشتر پارک کا یہ جلسہ آج ایک سرپرائز ہے جو متحدہ پاکستان نے دیا ہے. اچھا, اس میں ابھی تک جو ہم نے فالو کیا ہے اس میں لگ نہیں رہا کہ یہاں پر کوئی الطاف حسین صاحب کے خلاف یا ایم کیو ایم لنڈن کے خلاف کوئی بات کی گئی ہو, کسی انداز سے, کسی رخ سے, کسی اس سے آپ کی ان کے رہنماؤں سے بات چیت ہوئی ہے. یہ تاثر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کافی سافٹ ہے, اور اس بات کا بھی گمان ہے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمدردی والے لوگ بھی اس وقت اس جلسہ گاہ میں موجود ہیں. جی بالکل, نہ صرف رہنماؤں سے میری عوام میں بات ہوئی, عوام کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ دونوں الگ ہو گئے, لندن الگ ہے اور پاکستان الگ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب الگ ہو چکے ہیں, مگر تھوڑی دیر پہلے میری متحدہ پاکستان کے قائدین سے بات ہوئی, وہ گفتگو سنیے, خود اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے میرے ان سوالوں کے جواب دیے گئے کہ الطاف حسین صاحب کی اب کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے.
یہ جو دعوے کیے جا رہے تھے یا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، یہ اسپیکولیشن تھی کہ ہماری یونٹی کو کوئی توڑ دے گا، ایم کیو ایم کو کوئی منقسم کر دے گا، تقسیم کر دے گا. آج کا یہ تاریخی جلسہ میں سمجھتا ہوں کہ 1986 میں ایک جلسہ یہاں پر ہوا تھا جس نے ایم کیو ایم کے سفر کا آغاز کیا. ایک دفعہ سے پھر یہ جلسہ ایم کیو ایم پاکستان کے نئے سفر کی ابتدا ہے. ایم کیو ایم پاکستان آرٹیکل 6 کا مطالبہ الطاف حسین صاحب کے خلاف نہیں کرتی. ہم نے نہیں کیا، اسمبلی میں نہیں کیا، نہ ہم کرتے. 23 کے فیصلے کو اللہ نے قبول کیا، کراچی والوں نے قبول کیا، تو پھر ہم نے اپنا سفر آگے باندھ لیا. اب آگے یہ سفر رکے گا نہیں. اب انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کا جو ایک مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ ایم کیو ایم کی تقدیر بدلے گا، ایم کیو ایم کے لوگوں کی تقدیر بدلے گا، اور بہت جلد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے فیصلوں میں کتنے زیادہ مطمئن ہیں. دوست بھی جان لیں اور وہ سازشیں جو کر کے کراچی کے ووٹ کو اور اس تنظیم کو تقسیم کرنا جانتے ہیں وہ بھی جان لیں کہ تقسیم ہونے والی نہیں ہے. نہ مینڈیٹ تقسیم ہوگا، نہ یہ جماعت تقسیم ہوگی. کیا واقعی یہ پورا مجمع مائنس الطاف حسین یہاں موجود ہے؟ ہم نے نہ اپنے پلیٹ فارم سے کبھی یہ بات کی ہے اور نہ یہ ہم نے پریچ کی ہے. یہ صورتحال صرف یہاں پر نہیں ہے، یعنی جو اسٹیج پہ لوگ بیٹھے ہیں، جو رابطہ کمیٹی میں ہیں یا اپر لیول کے لوگ ہیں، صرف وہ یہ باتیں نہیں کر رہے ہیں الطاف حسین سے متعلق، بلکہ پبلک میں بھی یہی پرسپشن موجود ہے. تو الطاف حسین صاحب کے متعلق کوئی بات اس جلسے میں اب تک نہیں کی گئی ہے، بلکہ ایک سافٹ کارنر یہاں پر موجود ہے ان کے لیے. اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ایک گنجائش سی بن رہی ہے، لوگ اور یہ جو لوگ سٹیج پر ہیں یہ اس چیز کو کیٹر کر رہے ہیں اور اس بات کا احتیاط سے خاص طور پہ کر رہے ہیں کیونکہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تقسیم نہیں ہوئی، اور جب یہ تقسیم نہیں ہوئی کی بات کر رہے ہیں تو ان کا واضح اشارہ لندن کی جانب کم از کم مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے. اور اس گیدرنگ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سافٹ اوپننگ ہے ایم کیو ایم کے لیے اور لندن کے لیے بھی. جی، اس جلسے کا مقصد جو یہاں پر سمجھ میں آ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ ہم عوام سے کتنے جڑے ہوئے ہیں. لندن کو یہ میسج دینا تھا کہ ہم نے جو حکمت عملی اختیار کی وہ حکمت عملی بالکل درست تھی. اور اب اس بات کی توقع بار بار اسٹیج سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس بات کی توقع کی جائے کہ لندن اپنے رویے میں نرمی کا مظاہرہ کرے اور جو حکمت عملی پاکستان ایم کیو ایم پاکستان نے اختیار کی تھی اس کو ایڈاپٹ کرے اور اس کو لے کر آگے بڑھے. اسی طرح سے یہ تحریک بڑھ سکتی ہے. اسی لیے اس جلسے کا نام یکجہتی جلسہ رکھا گیا ہے. اچھا ہاں، یہ یکجہتی جلسہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا نام ہی یکجہتی جلسہ رکھا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ کراچی کے حالات کے حوالے سے جہاں پر یہ جلسہ ہو رہا ہے، نشتر پارک میں، یہاں کی ٹوٹی سڑکیں، یہاں کی صفائی، یہاں کا حال، یہاں کا بدحالی، اور یہ جو ایم کیو پاکستان ہے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. 3 مہینے پہلے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم صاف کر دیں گے. کراچی کے حالات کے حوالے سے کوئی ایکشن پلان، کوئی ذکر، کوئی گفتگو ابھی تک ہوئی ہے؟ جی ہاں، بالکل. وسیم اختر صاحب نے اس پر بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ہم خلوص نیت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم کام نہیں کر سکتے کیونکہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. بہت عرصے سے بلدیاتی اداروں میں جو انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہم کام نہیں کر سکتے. انہوں نے اپیل کی ہے وزیر اعلیٰ سے، زرداری صاحب سے، بلاول صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، سب سے اپیل کی ہے کہ مدد کی جائے اور کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں ان کا ہاتھ بٹایا جائے. یہ بات یہاں پر ہوئی ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کے جلسے میں خواتین بھی آئی ہیں اور کوئی انسیکیورٹی کا احساس تو نہیں ہے؟ نہیں کامران صاحب، بالکل یہ جلسہ اسی طرح سے ہے، اس کے اسی انداز سے آرگنائز ہوا ہے جیسے ماضی میں ہوتے تھے. ایم کیو ایم کے جلسے مشہور ہیں اپنے نظم و ضبط کی وجہ سے. نظم و ضبط موجود ہے، خواتین اور مردوں کے درمیان کوئی پارٹیشن موجود نہیں ہے، مگر ان کے درمیان وہ نظم و ضبط نظر آ رہا ہے. خواتین اپنی جگہ پہ بیٹھی ہیں، مرد اپنی جگہ پر ہیں اور خواتین بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. اچھا، اس وقت جو ہے یہ کیا آخری تقریر ہو رہی ہے؟ میں پس منظر میں دیکھ رہا ہوں فاروق ستار صاحب خطاب کر رہے ہیں. یہ بالکل آخری تقریر ہو رہی ہے اور فاروق ستار صاحب آج کے اس جلسے کا جو پالیسی بیان ہے، آج اس جلسے کا جو مقصد ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اگر آپ ہم چاہیں تو تھوڑی دیر کے لیے فاروق ستار صاحب کو سن بھی سکتے ہیں کہ وہ اپنا پالیسی بیان دے کیا رہے ہیں. سنائیے ہمیں. جی، اگر پاکستان میں استحکام کو قائم رکھنا ہے، جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے تو 20 انتظامی یونٹس بنانے پڑیں گے. اور جو لوگ انتظامی یونٹس کے قیام کے خلاف ہیں تو پھر بلدیاتی اداروں اور مقامی حکومت کو اختیارات اور اقتدار ملنا چاہیے.
अगर वसीम अख्तर जो लाखों लोगों का वोट लेकर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, पाकिस्तान की मईशत के मरकज, पाकिस्तान की तरक्की के इंजन, वहां का मेयर लाखों लोगों के वोट से मुंतखब हुआ है, तो फिर आज का ये इज्तिमा जो करारदादें आएंगी इस इजलास के आखिरी हिस्से में, इस जलसे के, तो हम ये मुतालबा भी करेंगे कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और कराची के मेयर के अंडर में दिया जाए और वहां इसे मुंतकिल किया जाए। जो इसे सूबे की तहवील में ले लिया गया है, इसे फिलफौर केएमसी को और कराची के मेयर को दिया जाए। इसी तरह मास्टर प्लान जो मास्टर माइंडेड लोगों ने ले लिया है, मास्टर माइंडेड लोगों से मास्टर प्लान के इदारे और शोबे को भी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन केएमसी के अंडर में दिया जाए। मंजूर? मंजूर? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जहां अरबों रुपए की आमदनी है, वो भी सिंध हुकूमत के पास है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी वसीम अख्तर भाई और केएमसी के अंडर में दी जाए। मंजूर है? मंजूर है? और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन का काम, सफाई का काम, झाड़ू देने का काम भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर हुकूमत सिंध ने हथिया लिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी फिलफौर केएमसी और वसीम अख्तर के मातहत दिया जाए, उनके अंडर में दिया जाए। बताइए, मंजूर है? मंजूर है? मैं ख्वाजा इजारुल हसन भाई से बसत एहतराम के साथ क्या बात कर रहे हैं, सिंध में होगा कैसे गुजारा? भाई अब इस आधे आधे की भी जरूरत नहीं है, आधे आधे की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा होशियार रहिए, साजिश को नाकाम बनाएं। 1998 में कराची की आबादी को कम करके बताया गया था, 98 लाख बताया गया था, जबकि 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा कराची की आबादी 1998 में थी। हमारी आबादी को कम करके दिखाया जाता है। हाँ, हम ये समझते हैं कराची की आज आबादी दुनिया के 100 मुल्कों से ज्यादा बड़ी आबादी कराची में बसती है और आबाद है। अब ये खेल खत्म होना चाहिए कि किसी की आबादी को कम किया जाए, किसी की आबादी को बढ़ाया जाए। हमें मालूम है कि जो खाना शुमारी हुई थी, हाउस काउंट हुआ था 2008 में, मर्दम शुमारी को क्यों मुलतवी किया गया? ताकि कराची की आबादी, सिंध के शहरों की आबादी, दही सिंध की आबादी से शहरी आबादी ज्यादा आ रही थी, दही आबादी कम आ रही थी। फिर कराची के साथ हाथ हुआ, फिर कराची को उसके हक से महरूम किया गया। ये लोग पुरअमन है, कानून पसंद है, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। ये मुल्क में कराची वाले कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमें भी पाकिस्तानी समझा जाए, हमें भी हमारी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट आए दिन हमारी इज्जत नफ्स मजरू ना की जाए। भरपूर अक्कासी कर रहे हैं फारूक सत्तार कराची के मसाइल की, कराची के हालात की, उस तूफान की जो दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और इस भरपूर हालात, इस भरपूर अक्कासी में
आया है ये बात कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये जलसा एक इम्प्रेसिव जलसा है। मिस्टर पार्क इस वक्त खचाखच भरा हुआ है, ख़वातीन बड़ी तादाद में हैं, डिसिप्लिन है और बात हो रही है उनके मसाइल की, उन चीज़ों की जिनकी वजह से उनके दिल इस वक्त धड़कते हैं। और एक अहम बात यह है कि आज के इस जलसे में ये तासुर आम है हो रहा है और ये तासुर सामने आ रहा है कि दरअसल ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जलसा, जिसका नाम यकजहती जलसा कहा गया है, जिसको यकजहती जलसा कहा गया है, ये एक सॉफ्ट पैगाम भी है MQM के उन रहनुमाओं के लिए भी, अल्ताफ हुसैन साहब के लिए भी, जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और इसकी अक्कासी मुख्तलिफ हवालों से हो रही है। इस जलसे में जनाब अल्ताफ हुसैन के हवाले से उस MQM की लीडरशिप के बारे में कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया गया है, कोई नेगेटिव बात नहीं की गई है, बल्कि अंदर ही अंदर जो तासुरात नजर आ रहे हैं, जो अंदाज नजर आ रहा है, उसमें वो चीज़ भी नजर आ रही है जिसकी तवक्को नहीं थी, यानी कि अल्ताफ हुसैन का नारा भी गूंजा है, आज नहीं तो कल जरूर इस किस्म का हुआ था जब इसी जलसे की तैयारी हो रही थी। ये वो हकीकत है जो कल आया हुई इसी जलसे के एतबार से या कल की तैयारी थी। और ये आपने जज्बात देखे, लोगों का इजहार भी देखा, ये एक बड़ी इंडिकेशन है, समझने वाले इस बात को समझ लें। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे मखदूम जावेद हाशमी, उनका हमेशा से अंदाज रहा है, ख़ास तौर पे PTI के साथ जो उनके तजुर्बात हैं इस हवाले से बात करते हैं। एक बार फिर वो खतरनाक बातें कर रहे हैं, अंधोनाक इंकशाफ कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ सच है तो पाकिस्तान की सियासी तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मखदूम जावेद हाशमी पाकिस्तान की सियासत की इंतहाई अहम शख्सियात में से एक हैं। हमेशा जो गुफ्तगू करते हैं उसमें रास्त गोई या एक अंसर होता है इस बात का, जिसको कि वो अक्सर कहा करते हैं मैं बागी हूँ, उसमें वो सियासी बगावत या उस अंदाज की गुफ्तगू होती है जो कि इस पैराए में की जाती है, जो कि वाकई जिससे एक इंटरेस्ट पैदा होता है और ऐसी गुफ्तगू होती है जो आम तौर पे लोग कर नहीं पाते और इसको रास्त गोई भी कहा जाता है। जनाब जावेद हाशमी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो मुख्तलिफ अदवार में, आमियत के मुख्तलिफ दौर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बड़े हिस्से जेल में गुजारे हैं। इस तरह से उनकी अपनी एक सियासी पहचान बन गई है। जनाब जावेद हाशमी की शख्सियत उस वक्त तनाज़े का शिकार हुई जब उन्होंने इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐन उस वक्त छोड़ दिया जब उसका धरना जारी था। जनाब जावेद हाशमी ने कहा कि अब वो इस तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि इसका मकसद दरअसल जमहूरियत की बिसात को उलटना है। इस हवाले से जनाब जावेद हाशमी ने बहुत ही अहम इंकशाफात किए थे सितंबर 2014 में, जब उन्होंने धरने के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इंतहाई अहम पोजीशन, जिसमें कि वो जनाब इमरान खान के बाद सीनियर वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने उसको छोड़ने का ऐलान किया था, पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैं ये अपनी आवाज़ पहुंचा सकता हूँ एक शहरी की हैसियत से कि ये हमें बताया हमारे लीडर ने, इमरान खान ने, कि उनको पेश किया जाएगा। हमारे उन लोगों की बात इनसे तयशुदा है और वो बैठ के फारिग कर देंगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और बाकियों को। जो मुझे बताया गया था, खुद उन्होंने नाम लेके बताया था जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम लिया, मैं क्या, इनका नाम लिया उन्होंने, खान साहब ने। हमारी कोर कमेटी में 10 आदमियों ने कहा कि ये इशारे कहाँ से आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये वाले। तो इस तरीके से अपनी फौज को, अपने ISI के अदारे को, अपने सुप्रीम कोर्ट को, अपनी अदलिया को हम लताड़ के अगर इक़्तिदार ले लें।
جناب جاوید ہاشمی نے اس وقت نام نہیں لیا تھا. اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک تھے. ان بیانات پر بھی بڑا تنازع اٹھا تھا. عمران خان نے اس کی تردید کی تھی, تحریک انصاف نے بھی اس کی بھرپور تردید کی تھی. جناب جاوید ہاشمی نے اب اپنی اسی گفتگو کو مزید پھیلایا ہے اور کچھ اس کو مزید اسپیسیفک کیا ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گفتگو, اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے, اور کیونکہ اگر یہ تمام باتیں منون ایسی ہی ہیں جیسے محترم جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں تو یہ پاکستان کی سیاست کا ایک اور بہت بڑا اسکینڈل ہے. جناب جاوید ہاشمی نے اپنی ستمبر 2014 والی گفتگو کو مزید اس میں اسپیسیفک معلومات دی ہے, اور اس کے لیے کل انہوں نے گفتگو کی ہمارے ممتاز پروگرام آن دی فرنٹ میں, جب انہوں نے اسی حوالے سے کچھ اور اسپیسیفک معلومات فراہم کی, کچھ اور انتہائی امپورٹنٹ انکشافات کیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ ایک ان کا انڈرسٹینڈنگ تھی, انہوں نے جنرل طارق ان سب نے اسی دن ڈیزالو کرنا تھا. یہ باتیں ہمیں عمران خان بتا چکے تھے. آپ عمران خان صاحب کو میرے سامنے بٹھائیں, وہ مانیں گے, کیوں انہوں نے ہمیں کہا کہ جوڈیشل مارشل لا 90 دن کا لگے گا اور وہ آ کے الیکشن کرا دیں گے اور ہماری پارٹی برسر اقتدار آ جائے گی. یہ یقینی طور پہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے, یہ اداروں کی بات ہے, ایک ایسے ماحول کی بات ہے کہ اگر اس میں سچائی ہے تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت ہی اہم تحقیق طلب مسئلہ ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جاوید ہاشمی. بہت بہت شکریہ جاوید ہاشمی صاحب. آپ 2014 میں آپ نے اس گفتگو کو مبہم رکھا تھا, اب جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں اس پہ آپ مزید ڈیٹیل دے رہے ہیں. کیا اب بھی اس میں کچھ اور معلومات ہے جو ابھی باوجود آپ نہیں دے رہے, کیونکہ اس سے پہلے آپ نے پریسائسلی یہ نہیں کہا تھا کہ 90 روز کے لیے جوڈیشل مارشل لا لگے گا, عمران خان صاحب نے فرمایا تھا, اور یہ کہ اس میں بہرحال پھر تحریک انصاف الیکشن جیتے گی. پھر اس میں آپ نے کل ایک جنرل صاحب کا نام بھی لیا ہے جو اس سے پہلے آپ نے نام نہیں لیا تھا. یہ سب کچھ آپ نے بتا دیا ہے یا اب بھی کچھ باقی ہے؟ دیکھیں, میں نے تو اس وقت بھی کھڑے ہو کے جو بہتر سمجھتا تھا, جو میرے علم میں تھا, اسی کی بنیاد پہ خان صاحب میں نے یہ سٹینڈ لیا تھا. کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے, میرے لیے 11 مرتبہ پاکستان کے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے قومی اسمبلی کا ممبر. 11 مرتبہ, کوئی 6-7 دفعہ سے زیادہ اور کوئی آج تک نہیں بنا پاکستان میں. اب جب اتنا اعتماد مجھے کیا لوگوں نے, اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ آج چند گھنٹوں کے بعد جو پارلیمنٹ ہے ڈیزالو ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تمام معلومات مجھے عمران خان صاحب نے فراہم کی تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ آپ نہ کریں, تو انہوں نے کہا کہ مارشل لا نہیں لگے گا. یہ ان کے الفاظ ہیں. میں نے کہا خان صاحب مارشل لا لگ جائے گا. انہوں نے کہا مارشل لا نہیں لگے گا کیونکہ یہ تصدق جیلانی کے بعد آنے والا جو چیف جسٹس ہے اس سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ آ کے اسمبلی کو توڑ دیں گے. اب جس دن یہ دن آیا ہوا تھا کہ جب راحیل شریف نے اس کی گارنٹی دے دی ایک کمیشن بنے گا دھاندلیوں کے اوپر, اور دھاندلی ثابت ہو گئی, تو پھر نواز شریف کا استعفیٰ میں لا کے دوں گا آپ کو. تو اس پر میں نے کہا عمران خان کو کہ آپ کا مقصد حاصل ہو گیا, آپ کی بات مانی گئی, کمیشن بن رہا ہے, ہمیں آپ اسمبلی پہ نہیں جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب راحیل شریف نے جب گارنٹی دے دی تو یہ کون ہے جو فوج کے اندر آپ کے مطابق جو کہتے ہیں کہ بغاوت کر دو, اسمبلی پہ چڑھ دوڑو. تو میں نے کہا کہ یہ فوج کے بھی خلاف ایک سازش ہے, اور خان صاحب آپ کے خلاف بھی ایئر مارشل اظہر خان پر انہوں نے بیانات دیے تھے. بعد میں ان کو تقریباً
5-6 سال گھر میں بٹھا دیا تھا گیا تھا. آج یہ آپ کے خلاف بھی سازش ہے. آپ کو بنی گالا میں 15 سال کے لیے بٹھا دیں گے اور جب اسمبلیاں توڑی جاتی ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے بہت بڑا پروسیس اس پاکستان میں 4 دفعہ اختیار کیا گیا. اس کے خلاف ہم لڑے, ہم مارے گئے, مارے کھائیں, پھر جا کے بحال ہوا. اچھا مقدوم صاحب, اس کے آپ نے فرمایا کہ تمام گفتگو کے گواہان میں آپ کہتے ہیں کہ عارف علوی, شفقت محمود اور شیریں مزاری اس بات کے گواہ ہیں جب یہ تمام گفتگو ہو رہی تھی جو ابھی آپ فرما رہے ہیں. نہیں, میں آپ سے عرض کروں, بلکہ عارف علوی اور شیریں مزاری اور شفقت محمود میرے پاس آئے تھے. یہ شروع کی بات انہوں نے کہا کہ ہم مل کے آ رہے ہیں اور خان صاحب کے عزائم خطرناک ہیں, وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ پہ. آگے طاہر القادری کے لوگ ہوں گے, پیچھے ہمارے لوگ ہوں گے اور وہ اس پورے سسٹم کا خاتمہ کر دیں گے. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اگر بچا سکتے ہیں اس سسٹم کو تو مہربانی کر کے آپ بچائیں. اس کے بعد میں گیا تھا عمران خان کو, چونکہ میں تمام اس کے اندر پارٹی کے اندر کرٹیسائز کرتا رہتا تھا کہ یہ نہ کریں, کیونکہ اس طریقے سے خان صاحب نے تو پارلیمانی بورڈ بنا دیا جس میں شامو قریشی صاحب تھے, جہانگیر ترین صاحب تھے اور میں تھا. انہوں نے کہا آپ کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو یہ ہمارے آدمی جیت جائیں گے, کیونکہ نواز شریف کو تو اجازت نہیں ہوگی, MQM کو اجازت نہیں ہوگی, اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو اجازت کوئی نہیں ہوگی, تو آپ کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے تو وہ MNA بنے گا. میں نے کہا خان صاحب یہ اتنا آسان مسائل نہیں ہیں, آپ تھوڑا سا حوصلے سے چلیں. لیکن انہوں نے میری بات جب نہیں مانی اور وہ دن آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کا اجلاس بلائیں گے, چیف جسٹس صاحب نے تمام ججوں کی چھٹیاں ختم کر دیں, انہوں نے اجلاس بلا لیا. اس وقت میں نے جا کے, آپ اندازہ کریں کہ یہ جو آپ جب چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں, آپ جسٹس ناصر الملک کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت تصدق جیلانی صاحب کے بعد ناصر الملک دیکھیں کامران خان, میں تو اس پارلیمنٹ کو اس کے بغیر تو میں مچھلی ہوں پانی کے بغیر. لیکن میں نے اپنی سیٹ اسی لیے چھوڑی کیونکہ اگر یہ بات بھی اس کے باوجود کر رہے ہیں, بغاوت کر رہے ہیں, رحیل شریف صاحب سے بھی کچھ جنرل کرا رہے ہیں, تو میں اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا. اور میں نے اپنی سیٹ کی قربانی اسی لیے دی, ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی. مجھے تو میں تو پارلیمنٹ کو لیکن پانی کے اندر مچھلی کی طرح رہتا ہوں. جاوید ہاشمی صاحب, آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے تو یہ بات آیا ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ 2013 کے انتخابات کے قبل سے ہی جاری تھا, اور پھر انتخابی کیمپین جیسا کہ آپ نے کہا کہ یقین دہانی یہ کرائی گئی ہے کہ کھمبے کو بھی کھڑا کرو گے تو تم ہی جیت جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کی گفتگو سے بات آیا ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ سلسلہ محض 2014 کے دھرنے سے نہیں تھا بلکہ اس سے کہیں پہلے سے چل رہا تھا. نہیں کامران خان, یہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اسمبلیاں ٹوٹیں گی اور تقریباً 24 جولائی اور 10 ستمبر کے دوران الیکشن ہوں گے, نئے الیکشن ہو جائیں گے. یہ 2014 اور جو اسمبلیاں ہیں وہ سپریم کورٹ توڑے گی, چیف جسٹس ناصر الملک کی عدالت توڑے گی. جی ہاں, آپ میری آخری تقریر جو ہے اسمبلی کے اندر کی, میری عرض سنیں, اسمبلی کی جو اندر کی تقریر ہے وہ میں نے لوگوں کے لیے نہیں کی تھی. میں نے سپریم کورٹ کے ججز کو خطاب کیا تھا کہ آپ میرے ہاتھ چومتے ہیں, آنکھوں کو لگاتے ہیں, آپ گواہ ہیں, میں اتنا مقدس نہیں ہوں, ہمارے ملک کا آئین زیادہ مقدس ہے, اس آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے, آپ کو یہ برداشت نہیں کریں گے. میں ان کو خطاب کر رہا تھا اسمبلی میں سے کھڑا ہو کے, تو میں کلیئر تھا, چیزیں دیکھ رہا تھا. لیکن آپ نے ایک جنرل صاحب کا باقاعدہ نام بھی لیا ہے, آپ نے کہا کہ
جنرل طارق خان کے ساتھ مل کے یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی؟ خان صاحب میں نے بلکہ 2-3 دفعہ یہاں لائیو پروگرام نے کہا کہ رحیل شریف صاحب کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے کہ جو لوگ اتنا خطرناک گیم تھی کہ فوج کے اندر بھی اگر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. میں نے نام بھی لیے تھے, آج بھی لیتا ہوں, اور یہ اس میں بعد میں جنرل ظہیر صاحب بھی آ گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سامنے ہو رہی تھیں, اس کو نظر انداز اب بھی نہیں ہونا چاہیے, اس کا ضرور نوٹس دیا جانا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب, گفتگو کر رہے تھے. آپ نے خود گفتگو سے اندازہ لگایا it is nothing short of explosive. دھماکہ خیز گفتگو ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک اہم فیصلہ کیا ہے. نظر ثانی کی اپیل تھی اور وہ معاملہ جو کہ بہت ہی کریٹیکل معاملہ ہے, یعنی کہ وہ پولیس افسران جو کہ سیاسی کنیکشنز کی بنیاد پہ, سفارش کی بنیاد سے یا اپنی مالی قوت کی وجہ سے آؤٹ آف ٹرن پروموشنز لے لیتے تھے, اور بڑی تعداد میں پروموشنز ہوئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج حتمی آخری فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے اور اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور اس طرح کی جتنی پروموشنز ہوئی ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے ختم کرنے کا حکم دیا ہے. بہت اہم معاملہ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں عمومی طور پر پولیس کے نظام میں تباہی میں جن چیزوں نے حصہ لیا ہے اس میں ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر سیاسی سفارشوں کی بنیاد پر اور کبھی مالی قوت کی بنیاد پہ پولیس آفیسرز کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے دی گئی, ایسے کارناموں پر جو کہ مبہم بھی رہے ہیں اور کئی موقعوں پر انتہائی حیران کن رہے ہیں. آؤٹ آف ٹرن پروموشن کی روایت خاص طور پہ سندھ میں دیکھنے میں آئی, مگر پنجاب میں بھی بڑی تعداد میں واقعات ہوئے ہیں جس سے اہل افسران کا, ایسے پولیس حکام کا جن کی سفارش نہیں ہے یا جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے, وہ یہ پروموشن حاصل نہیں کر سکے. گویا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% آؤٹ آف ٹرن پروموشن اسی بنیاد پہ کی گئی ہے, لیکن پولیس کے نظام کی تباہی میں اس کا بڑا حصہ رہا ہے. کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لیے یا سیکیورٹی ایجنسی کے لیے اس قسم کی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کی روایت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ افواج پاکستان میں بڑے سے بڑے کارنامے پہ بڑے سے بڑا ایوارڈ دیا جاتا ہے, مگر کوئی بھی کارنامہ اتنا بڑا نہیں جس کی وجہ سے کسی بھی آفیسر کو یا فوج کے کسی بھی اہلکار کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے دی جائے. لیکن یہ روایت پولیس میں عام نہیں ہے, لیکن آج اس حوالے سے ایک تاریخی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. چیف جسٹس جناب انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آؤٹ آف ٹرن ترقی پانے والے پولیس افسران کی ریویو پٹیشن جو کہ سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے لیے دائر کی گئی تھی, اپنی تنزلی کا فیصلہ اس میں برقرار رکھا ہے اور قرار دیا ہے کہ آؤٹ آف ٹرن ترقیاں پانے والے افسران کو ان کے بیج میٹس کے ساتھ ترقیاں دی جائے. سپریم کورٹ کی لارجر بینچ کی جانب سے 14 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا. آج فیصلہ جناب جسٹس امیر ہانی مسلم نے سنایا. اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب انور ظہیر جمالی, جن کا آج آخری روز تھا اپنی مدت ملازمت کا, انہوں نے اس فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ماں سوائے عدالتی فیصلوں کے تمام آؤٹ آف ٹرن پروموشنز واپس لی جائیں. آئی جی ہوم سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ فیصلے پر منون عمل کریں. ترقی پانے والے افسران کو ان کے بیچ میٹ کے ساتھ ترقیاں دی جائیں. جو افسران ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی پینشن بھی پچھلے گریڈ کے حساب سے دی جائے. اس کیس کی ابتدا جون میں ہوئی تھی 2013 میں, جب اس وقت کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس امیر ہانی مسلم پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پولیس افسران اور سول سرونٹس کے آؤٹ آف ٹرن ترقیوں کو خلاف قانون قرار دیا تھا. ایسے تمام افسران کی فوری تنزلی کا حکم دیا تھا, جس کے بعد پنجاب اور سندھ میں اس پر جزوی طور پر عمل ہوا تھا. یہی وہ صوبے ہیں جو اس معاملے میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے. سندھ کی حالت تو بے انتہا بری تھی کیونکہ یہاں پہ عجیب انداز سے ترقیاں دے دی گئی تھی, لیکن اس کے بعد پھر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دی گئی, جس کا بالآخر آج سن 2016 کے آخری 2 روز میں اس کا فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچا. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس محترم افضل شگری. بہت بہت شکریہ شگری صاحب. یہ معاملہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہے, کس انداز سے آؤٹ آف ٹرن پروموشنز دی جاتی ہے. آج سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے کے آپ کے خیال میں یہ ایک بڑی احسن بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے؟
میرا خیال ہے بالکل بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شروع میں ان ریئر کیسز اور جہاں پہ بہت ایکسٹرا آرڈنری کریج ہو یا کوئی آدمی شہید ہو گیا ہو تو اس کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے دی جاتی تھی، تاکہ ایک انسینٹو کے طور کے اوپر آپ نے درست بجا فرمایا کہ یہ اس قسم کا ایک یوزول طریقہ نہیں تھا، لیکن یہ بہت ہی ریئرلی کوئی اس قسم کے واقعات ہوئے تھے۔ لیکن پھر ہوا یہ جس طرح ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو راستہ کھلا اس کو اتنا بڑا کر دیا کہ ہم نے ہر ایرے غیرے کو پروموشن دینی شروع کر دی کہ جس کی کوئی سفارش ہو، اور یہاں تک کہ ایک شخص کو ایک کی جگہ 2 اور 3 پروموشنز دے دی، اور اس سے ہوا یہ کہ ایک ڈسپلن فورس جو ہے اس کے اندر ایک بہت بے چینی بھی پیدا ہوئی اور ایک بہت بڑی ڈسٹورشن بھی پیدا ہو گئی۔ سندھ کو دیکھ کر پھر پنجاب نے بھی کیا، اور اس کے بعد اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے دونوں نے قوانین بھی بنا لیے۔ کراچی سندھ کی سول سرونٹ ایکٹ میں سیکشن 9A اور پنجاب میں سیکشن 8A انٹروڈیوس بھی کر لیا گیا، لیکن پھر عدالت عظمیٰ نے اس کا نوٹس لیا، اور نوٹس لینے کے بعد اس کو کہا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، غیر قانونی ہے، اور ان کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ اچھا شریف صاحب، جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے، جس وقت یہ فیصلہ ہوا ہے، آج یہ اس کا حتمی باب بھی رقم ہو گیا ہے، یعنی کہ یہ معاملہ ہے سیاسی انفلوئنس کا، سیاسی انٹرفیرنس کا پولیس کے معاملات میں۔ اس وقت معاملہ چل رہا ہے سینئر لیول کے پولیس آفیسرز کے ٹینیور کے حوالے سے، ان کے تبادلوں کے حوالے سے، ان کی اپنی منشا پہ ان کو رکھنا، اپنی منشا سے اس کو ہٹانا، اس کو کیسے تحفظ دیا جا سکتا ہے؟ پولیس آرڈر میں تو اس کا ہے، لیکن سندھ مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ 1800 کے کسی قانون کے تحت پچھلے 8 سال میں 8 آئی جیز چینج کر چکا ہے، 9 آئی جیز چینج کر چکا ہے۔ وہ 2002 کا قانون جو ہے اس کے اندر ٹینیور تھا، اس کے لیے ایک پروسیس تھا، اس کو وائلیٹ کیا، اور ہر صوبے نے وائلیٹ کیا۔ اب اگر خود قانون بنا کر اور اس قانون کو اگر وائلیٹ کرے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب صرف اس پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد تو سندھ نے تو وہ قانون ہی ختم کر دیا، اور بلوچستان نے بھی وہ قانون ختم کر دیا، KPK نے اس کو قائم بھی کیا اور اس کو اسٹرینتھن کیا۔ پنجاب میں قانون موجود ہے، لیکن پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہر جگہ پر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں بہت زیادہ ہے، کہیں بہت کم ہے، اور میں سمجھتا ہوں جب تک یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس آپ ختم نہیں کریں گے، خصوصاً ٹینور میں، اور وہ بھی ہائر لیول اور کمانڈ لیول کے اوپر، تو آپ کی پولیس جو ہے اس میں کسی قسم کی امپروومنٹ نہیں آ سکتی، اور بے خیال حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب افضل علی شگری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت مستعدی سے کام کر رہی ہے، ایک نئی ایمنسٹی اسکیم آ رہی ہے، بنیادی طور پہ بیرون ملک پاکستانیوں کے جو اثاثے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے، پاکستان کی طرف راغب کرنے کے لیے، اب ملک کے اندر بھی جتنے ان ٹیکسڈ اثاثے موجود ہیں اس کے لیے بھی ایک بھرپور ایمنسٹی اسکیم ہے جس پر کام ہو رہا ہے۔ اس پر ہماری بات ہوئی تھی ہارون اختر خان صاحب سے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ٹیکس افیئرز۔ آج اس کی مزید بات کرتے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پوری دنیا میں مشکل ہو رہا ہے کسی بھی شخص کے لیے اثاثے رکھنا، بینک اکاؤنٹس رکھنا، پراپرٹیز رکھنا، اگر وہ کسی اور ملک میں ٹیکس پیئر ہے، کسی اور ملک کا شہری ہے، اور اس نے اپنی یہ اثاثے اپنے ملک میں ڈکلیئر نہیں کیے ہیں۔ یہ معاملات پہلے اتنے مشکل نہیں ہوتے تھے، لیکن اب گھمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک انٹرنیشنل ٹریٹیز میں جڑ رہے ہیں، جس کے بعد یہ معاملات ظاہر ہے کہ اب ناممکن ہو جائے گا اس قسم کے اثاثے چھپانے کے لیے، اور اسی دوران اب یہ ایک دوڑ ہے تمام ممالک کی کہ وہ کس طرح سے اپنے ان اثاثوں کو، اپنے شہریوں کے اثاثوں کو اپنے ملک میں واپس لائیں۔ مختلف ممالک اس سلسلے میں مختلف اسکیمز لا رہے ہیں، اور وہ مختلف اسکیمز نظر آ رہی ہیں۔ انڈونیشیا میں ایک بڑی اسکیم چل رہی ہے، ایمنسٹی اسکیم، جس میں انڈونیشیا کے شہری جن کے اثاثے بیرون ملک ہیں ان کو انسینٹیو دیا گیا ہے، اور وہ اپنے اثاثے اپنے ملک میں واپس لا رہے ہیں یا ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی ان ٹیکسڈ اکانومی، ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ یہ ٹیکسڈ اور ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے زیادہ ہے، یعنی کہ یہ معاملات جو کہ ٹیکس کی مد میں نہیں آتے، جو کہ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں، وہ اثاثے
डिक्लेयर्ड असासों से ज़्यादा है। इसी तरह से पाकिस्तानियों के बारे में ये ख्याल है कि उनके सैकड़ों अरब रुपए के असासे पाकिस्तान, अरब डॉलर के असासे पाकिस्तान से बाहर हैं और वो मुख्तलिफ शेप्स में, बैंक अकाउंट्स में, प्रॉपर्टीज़ में और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में मौजूद है। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत मुस्तैदी से काम कर रही है बिजनेस कम्युनिटी के इस मुतालबे पर कि इस पाकिस्तान में भी इसी अंदाज की एमनेस्टी स्कीम लाई जाए जैसे दूसरे ममालिक में लाई गई है। इस हवाले से हमारी तफसीली बात हुई थी, हमने देखा था, आपने देखा होगा अब से 3 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी बराए टैक्स अफेयर जनाब हारून अख्तर खान आए थे और उनकी गुफ्तगू से वाज़ेह तौर पर लगता था कि हुकूमत इस पर अमली तौर पर एक थॉट प्रोसेस से गुजर रही है। मुख्तलिफ माहिरीन से इस पर बात की जा रही है और वो इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा अशफाक तोला, जो कि टैक्स अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं और FBR से इनका मशवरा, FBR का मशवरा लेती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तोला साहब। ये क्या खदोखाल क्या हैं इस स्कीम के जो कि जिसकी डिस्कशन हो रही है, जिसकी बात हो रही है, और ये बात उस दिन हारून अख्तर साहब ने भी कही कि महज जो थॉट प्रोसेस है उसमें सिर्फ बाहर के असासे नहीं है बल्कि मुल्क के अंदर भी जो अनटैक्स्ड असासे हैं उसको भी शामिल करने के हवाले से एक बातचीत हो रही है। क्या है ये सिमत, क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये बिल्कुल आप आजकल के हालात में देख रहे होंगे कि जिस तरीके से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज को टाइटन किया जा रहा है, OECD की ट्रीटीज़ में जिस तरीके से प्रोविजंस रखे गए हैं और डिफरेंट टैक्स हेवन्स को जिस तरीके से अब आइसोलेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल अब ये सर्टन हो गया है कि दुनिया के डिफरेंट ममालिक में हुआ। इंडिया के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एक एमनेस्टी स्कीम दी गई थी, गो के रेट बहुत ज़्यादा था। ये मतलब ये माहौल अब नहीं है ऐसा कि ये असासे छुप सके, तो अब ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है जिसमें इस किस्म की स्कीम की बात की जाए। बिल्कुल जी, अगर हम इन असासों को टैप नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान से बाहर कहीं और चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का कोई मोल नहीं है, जहाँ आप इन्वेस्ट करना चाहें अच्छा रिटर्न मिलेगा, आप ले जाएंगे। आप अपनी रेसिडेंसी चेंज कर लेंगे, आप दुबई में रह जाएंगे, तो ये बहुत बड़े बड़े थ्रेट हैं। मैं ये समझता हूँ बकौल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के 200 बिलियन के असास है हमारे पाकिस्तानियों के बाहर है। अगर आप 100 बिलियन के भी ले लें और अगर वो टैप करके आप ले आएँ पाकिस्तान में, और इतने ही असास है अगर आप पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान के अंदर है उसको ऐड कर दें, तो आपकी इस वक्त इकोनॉमी की साइज है अराउंड $300 बिलियन। और अगर ये $200 बिलियन अगर आप लेके और आ जाएं तो 40% आप इंक्रीमेंट दे सकते हैं, विच कैन कंट्रीब्यूट अराउंड 2000 बिलियन इन टैक्स एज वेल। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज द राइट टाइम टू टैप देम। टैप करने के लिए आपको उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर देना पड़ेगा कि इनसे फिर कोई सवालात नहीं किए जाएंगे, इनके ऑडिट नहीं किए जाएंगे। जब आप देखें ट्रेडर्स को आप दे रहे हैं स्कीम, आप अगर दे रहे हैं रियल एस्टेट में एक एमनेस्टी स्कीम, तो मैं ये समझता हूँ इनकम डिक्लेरेशन, इनकम को कोई ऐसा इशू नहीं है। ये वही पैसा है कामरान भाई कि जो यहाँ से कमा के ले जाया गया है, या अगर बाहर रह गया वो पैसा तो उस पैसे ने उस पैसे को वहाँ पर अट्रैक्ट किया है। अगर अच्छा, हमारे लिए इस वक्त ये अपॉर्चुनिटी इसलिए कहते हैं माहिरीन है क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आजकल बहुत कम है। वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान में है उसके पोटेंशियल की वजह से, CPEC और दूसरे चीज़ों से, इसलिए अगर हम अच्छा तरीके से राग़िब करेंगे और एक बाकायदा एश्योर करेंगे कि उनकी वो अगर इस स्कीम को एक्सेप्ट करेंगे तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, तो ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी भी है। काउन भाई, 2 महीने पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था एक लीडिंग न्यूज़पेपर में, ऑफशोर एसेट अ बुलेट टू बाइट। ये बड़ा ज़बरदस्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिस पे अट्रैक्ट किया था मेरा ख्याल PM ऑफिस को भी और FM साहब को भी। FM साहब से जिक्र होता रहा और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आपको पता होगा कि काफ़ी चीज़ों में हमने कंट्रीब्यूट किया था पिछली एमनेस्टीज में भी, इस मरतबा भी मेरा यही कंट्रीब्यूशन एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा कंट्री की खातिर, वॉलंटरली। आई डोंट वांट एनी फीस। हम ये चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की चीज़ें पाकिस्तान में वापस आ जाएँ, आप उनको प्रोटेक्शन दे दें, आप इनको लो रेट ऑफ टैक्स दें। जब आप चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं जीरो टैक्सेशन पे, आप उनको ड्यूटीज़ की मद में छूट दे रहे हैं, आप सेल्स टैक्स की मद में गवादर में CPEC में आप छूट दे रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ हमारे अपने लोगों को भी हमें ये छूट देनी चाहिए। इससे और कुछ नहीं, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। मैं ये समझता हूँ आपकी GDP ग्रोथ अलोन इन लॉन्ग टर्म, इसको अगर मैं सिमुलेट करता हूँ, हमने अपने इकोनॉमिक मॉडल में दिया है, तो 7.5% होती है। अगर वो 7.5% GDP ग्रोथ होती है तो आप देख लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल होगा, बिल्कुल कम हो जाएगी आपकी, और बाकी आपके एसेट्स फलेंगे फूलेंगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, आपका इन्फ्लेशनरी रेट कम होगा, आपके डॉलर के रिजर्व बढ़ेंगे, आपको लोनें नहीं लेनी पड़ेंगी। हमने इसके जो कॉलरली और जितने भी आपके सप्लीमेंटल इम्पैक्ट्स हैं ना, वो हर तरीके से आपको बेनिफिट करके जाएंगे। सिर्फ एक बात पे
کہ جی یہ پہلے ٹیکس چوری کر کے گئے تھے اور جنہوں نے ایمانداری سے ٹیکس پے کیا ان کو کیوں سزا دی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اتنی بڑی اپرچونٹی کو لاس ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اور اگر اس کو ہم اپرچونٹی کو اویل نہیں کریں گے, آئی ایم شیور جو ٹیکس لاز ہیں اس وقت ریسیڈنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں پاکستان کے باہر چلے جائیں گے, وہاں کی ریسیڈنسی لے لیں گے, بھلے پاکستان کے شہری رہیں, وہاں پر یہ انویسٹمنٹ کریں گے اور ہم منہ تکتے رہ جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب اشفاق تولا ہمارے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.